गांव की शाम सुस्त रवि से उतर रही थी। सूरज की लाली आसमान पर बिखर रही थी और खेतों के बीच हल्की सी हवा चल रही थी। सब कुछ किसी खामोश दुआ की तरह छू रही थी। चचा मजीद अपने घर के सामने सिहन पर रखी पुरानी चारपाई पर बैठे थे। वो चारपाई जिसके साथ उसकी जिंदगी के कई मौसम जुड़े थे, जवानी, शादी और फिर बच्चे, मेहनत, मजदूरी और आखिर में ये बुढ़ापा। आज घर के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। उसके तीनों बेटे मौजूद थे और चचा मजीद के जहन में आज की सबसे अहम बात गर्दिश कर रही थी, जायदाद की तकसीम। वो अपने कानों के पीछे हाथ फेरते कुछ सोच रहे थे कि बड़ा बेटा नदीम बोला, अब्बा, मेरा तो आपको पता है, सारी मार्केट और दुकानें तो मैं संभालता हूँ शुरू से। मेरे हिस्से में वो आ जाए तो अच्छा ही है। मजीद ने आहिस्ता से सर हिलाया। कुछ कहने ही वाला था कि दूसरा बेटा नवीद बोला, अब्बा, ज़राई ज़मीनें तो मैं ही देखता हूँ, खेती बाड़ी में मेरा हाथ चलता है, वो मेरे हिस्से में होने चाहिए। सिहन में हल्की सी खामोशी छा गई। मजीद ने हिम्मत करके पूछा, और शकील, उसके लिए क्या? उसके हिस्से में क्या आएगा? नदीम और नवीद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अब्बा, उसे क्या ज़रूरत है जायदाद की? सारी उम्र हमारे टुकड़ों पर पलता रहा, आपने ही उसे खिलाया। सादा सा आदमी है, कारोबार तो क्या, अपनी ज़िंदगी वो भी ये नहीं संभाल सकता। ऊपर से 10 साल हो गए, शादी को, औलाद नहीं है, इसका कौन वारिस होगा? ज़रा इस बात को सोचें। ये जुमले तीर बनकर मजीद के दिल में चुभ गए। उन्होंने हल्की सी खांसी की, जैसे उनकी बातों का बोझ हलक में अटक गया। वो जानता था कि उसका छोटा बेटा शकील वाकई भोला भाला सा, सीधा सा है, सच बोलने वाला, कमज़ोर दिल, किसी का मुकाबला न करने वाला। लेकिन उनका बेटा तो था ना, दिल के करीब। शकील थोड़ी दूर बैठा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी, दर्द छुपा हुआ, न कहीं एहतजाज, न कोई गिला शिकवा। माँ होती तो शायद उसका हाथ पकड़कर उसके हक में खड़ी हो जाती, लेकिन बरसों हुए वो दुनिया छोड़ चुकी थी। वाहिद शख्सियत जो शकील से मोहब्बत करती थी। आखिरकार चचा मजीद ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, जैसे तुम लोग कहते हो वैसा ही कर देते हैं। शकील के हिस्से में वही एक पुराना सा मकान, बाकी तुम आपस में बांट लो। शकील ने नज़रें झुका ली। उसके अंदर कुछ टूटा ज़रूर था, मगर उसने कोई लफ्ज़ ना कहा। एक आह बस दिल के अंदर ही रह गई। नदीम और नवीद के चेहरे पर फतह का तासुर था। चचा मजीद को लगा कि शायद उन्होंने इंसाफ नहीं किया, लेकिन बूढ़ा दिल कमज़ोर हो जाता है, वो हिम्मत नहीं कर पाए। उस रात शकील घर आया तो उसकी बीवी शाजिया ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। क्या हुआ शकील? आज अब्बा ने जायदाद बांटी है, तो फिर क्या हमारे हिस्से में क्या आया? मेरे हिस्से में कुछ न आया। शाजिया ने हैरत से कहा, कुछ भी नहीं, बस ये पुराना घर। शाजिया ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक दर्द आया, मगर उसने शौहर की हिम्मत ना टूटने दी। शकील, हमने कभी लालच नहीं किया, अल्लाह है ना, अल्लाह हमारे साथ है। शकील ने थके हुए लहजे में कहा, लेकिन शाजिया, मुझे लगता है मैं बोझ हूँ। ये सब सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बेकार सा आदमी हूँ। शाजिया ने फौरन उसके हाथ में अपने हाथ डाले। देखो शकील, ऐसा मत कहो, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मेहनत है, और तुम मेहनत करने वाले हो। शुरू से अपने वालिद की खिदमत करते रहे और फिर भाइयों की। आज नहीं तो कल अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। वो बोली तो शकील की आंखें नम हो गई। शाजिया की आवाज़ में अजीब सा यकीन था। कल से कोई काम ढूंढते हैं, ठीक है? कौन सा काम? शकील ने कमज़ोर लहजे में पूछा। शाजिया ने धीरे से कहा, मूंगफली का सीज़न है, मूंगफली की रेढ़ी ही लगा लो। सीज़न है, कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, यूं घर बैठे से कुछ हासिल नहीं होगा। शकील ने सर हिलाया, ठीक है, कोशिश करता हूँ। अगले दिन शकील ने गांव के मेन मार्केट के सामने रेढ़ी लगा ली। वही मार्केट जहाँ उसके भाइयों की शानदार दुकानें थी, वो दुकानें जिनके आगे कभी वो साया बनकर खड़ा होता था। नदीम और नवीद ने दूर से देखा और फिर हंसे। हमारे सामने रेढ़ी लगाएगा, मुफ्त की जगह लेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं। पहले उन्होंने तंज किया, फिर रेढ़ी हटाने को कहा, फिर उस रेढ़ी का किराया मांगा। 2000 माहाना। नदीम बोला। शकील ने हाथ जोड़ दिए, भाईजान, मूंगफली बेचकर इतना मुनाफा कहाँ होता है,
خدا کا خوف کریں، میں یہاں آپ لوگوں کو کیا تکلیف دے رہا ہوں؟ نوید نے غصے سے بولا، ہمارے سامنے کاروبار چلانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی زبان۔ اور پھر انہوں نے شکیل کی ریڑھی ٹھوکر مار کر گرا دی۔ مونگ پھلیاں زمین پر بکھر گئی۔ شکیل بے بس سا کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں دھواں تھا، مگر وہ رویا نہیں، دل رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ گھر آتے ہی شازیہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ریڑھی ریڑھی کہاں ہے؟ کیا ہوا شکیل؟ شکیل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، انہوں نے توڑ دی بھائیوں نے۔ شازیہ خاموش رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے مضبوطی سے اپنے آنسو روک لیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور اپنا 2 سونے کے کنگن نکال کر شکیل کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو، یہ میرے جہیز کے کنگن ہیں، اماں نے دیے تھے، لیکن اب تمہاری ضرورت ہے۔ شکیل یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہیں شازیہ، ایسا مت کرو۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری سادگی دیکھی ہے، تمہارا صبر دیکھا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بیچ دو اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو۔ شکیل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں تمہارا زیور کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شازیہ نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس لمحے شکیل کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے دل میں عہد کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ رات کے آخری پہر شکیل دیر تک جاگتا رہا۔ شازیہ سو چکی تھی، لیکن شکیل کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بھائیوں کی وہ آوازیں باز گشت کر کے گونج رہی تھی، سادہ ہے، کچھ نہیں کر پائے گا، بھلا یہ کیسے کاروبار کرے گا، جائیداد کا حقدار بھی نہیں۔ یہ الفاظ اس کے سینے میں تیر بن کر چلے جا رہے تھے، مگر پھر شازیہ کے الفاظ وہ یاد آئے، میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جملہ اس کے اندر کہیں ہمت بن کر چراغ کی طرح جل اٹھا۔ صبح اس نے ہمت جمع کی، وضو کیا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ آنکھیں بھر آئی تھی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، بیکار سا انسان، میرے پلے کچھ نہیں، مگر محنت کرنا چاہتا ہوں، میرے رزق کا کوئی دروازہ کھول دے۔ شازیہ کی امیدیں ٹوٹنے نہ دینا۔ جب وہ دعا کر کے اٹھا تو دل ہلکا تھا، جیسے کسی پر اس پر بوجھ کم کر دیا۔ سنار نے کنگن ہاتھ میں لیے، تولے اور قیمت بتائی۔ اس وقت یہ اچھے پیسے دے جائیں گے، تقریباً 2.5 لاکھ۔ شکیل کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ 2.5 لاکھ! اس نے کبھی زندگی میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے، نہ ہی ان پیسوں کو چھوا تھا۔ سنار نے پوچھا، کیا بیچنے ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ شکیل نے گہری سانس لی۔ ہاں، بیچنے تو ہیں۔ سنار نے پیسے گن کر شکیل کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ پیسے پکڑ کر باہر نکلا تو آسمان صاف تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی، جیسے اللہ نے اس کے لیے نئی صبح بھیجی ہو۔ دوپہر کے وقت وہ گاؤں کے بائی پاس کے پاس لگنے والے بڑے لنڈے بازار جا پہنچا۔ یہاں دور دور تک پرانے کپڑوں کے انبار تھے، جیکٹس، پینٹس، سویٹر تھے، بچوں کے کپڑے، جوتے، بیگ، یہ سب کچھ۔ ایک دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، لگتا ہے پہلی بار آپ یہاں آئے ہیں۔ شکیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ دکاندار نے اسے سمجھانا شروع کیا، یہ مال بوریوں میں آتا ہے، کبھی اچھا بھی نکل آتا ہے اور کبھی خراب، قسمت پر ہے بھائی۔ یہ لفظ قسمت شکیل کے دل میں گونج گیا۔ کتنے کی ایک بوری ہے؟ وہ بولا، 15,000 یا 20,000 کی بھی ایک بوری ہو سکتی ہے، یہ مال کے حساب سے ہے۔ شکیل نے مجموعی طور پر 6 بوریاں خرید لی، جوتوں کی 2، جیکٹس کی 3 اور قمیضوں کی 1۔ وہ جب سامان لے کر گھر پہنچا تو شازیہ مسکرائی، ٹھیک ہے، آج شروعات تو ہو گئی ہے، یہ بھی ایک آغاز ہے۔ اس رات وہ دونوں مل کر بوریاں کھول رہے تھے۔ پورا گھر کپڑوں سے بھرا ہوا تھا، کہیں جیکٹ، کہیں آدھا ٹوٹا جوتا، کہیں اچھی کوالٹی کی قمیض۔ شازیہ تھوڑا سا کپڑا جھاڑ کر کہتی، یہ بڑی اچھی ہے، 200 میں بھی نکل جائے گی۔ شکیل مسکرا کر کہتا، یہ بھی ہے، یہ بھی تو اچھا مال ہے۔ اور اسی طرح وہ باتیں کرتے رہے اور مال تلاش کرتے رہے، لیکن کچھ دیر بعد اچانک شازیہ کی آواز بدلی، شکیل یہ دیکھو۔ وہ ہاتھ میں ایک بھاری جیکٹ پکڑے کھڑی تھی۔ جیکٹ کے اندر جیب میں ایک لفافہ نکلا تھا۔
شکیل نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ شازیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اگلے ہی لمحے دونوں کی سانس رک گئی۔ ان کے اندر ڈالر تھے، بہت زیادہ، دو چار نہیں، گنتے گنتے ہاتھ کانپ گئے۔ 50، 100، 200 اور ہزاروں کے، یہ تو ہزاروں میں ہیں۔ شکیل زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ گئے۔ شازیہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت سارے ہیں، ہماری اوقات سے بھی زیادہ۔ شازیہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، شکیل یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، بات کو سمجھو۔ شکیل کے آنسو رکے نہیں۔ شازیہ، میں کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ نہیں شکیل، یہ رزق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ بھی حیرت میں تھے کہ شازیہ نے ایک اور جیکٹ کھولی، اس میں اس کی سلائی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس میں ہاتھ ڈالا تو انگلی کسی سخت چیز سے لگی۔ یہ کیا ہے؟ جیکٹ کی تہ سے ایک سونے کا بریسلٹ نکلا تھا، کافی مہنگا۔ شکیل حیرت سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا اور شازیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شازیہ اس سے بھی زیادہ حیران تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ شکیل نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ شازیہ، کیسے ممکن ہے؟ شازیہ نے آنسو صاف کیے اور کہا کہ جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کا حساب کرنے والے؟ تم نے صبر کیا شکیل، تم نے کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اللہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اور یہ حقیقت تھی، وہ دونوں بھی رو رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ یہ شکر کے آنسو تھے جو ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ شکیل ڈالر اور سونا ایک ناقابل بھروسہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ صراف نے ڈالر گننے کے لیے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ شکیل نے صرف اتنا کہا، یہ قسمت سے۔ صراف نے ڈالر مارکیٹ ریٹ سے خرید لیے اور سونے کے بریسلٹ کی قیمت بھی خوب ملی، کافی اچھی۔ دوپہر تک شکیل ایک ایسی رقم کا مالک تھا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ 40-50 لاکھ کا مال تھا۔ انہوں نے آ کر شازیہ سے کہا، شازیہ ہم کوئی چھوٹی موٹی دکان لے سکتے ہیں؟ شازیہ کی آواز لرز گئی۔ سچ؟ ہاں ایسا ہی ہے، اتنی رقم ہے کہ میں بازار میں ایک اچھی دکان لے سکتا ہوں۔ 2 ہفتے بعد شکیل نے وہیں اپنے بھائیوں کے مارکیٹ کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سی دکان تعمیر کی۔ اس کے بورڈ پر لکھا تھا، شازل لنڈا ہاؤس، بہترین کپڑے، مناسب قیمت۔ یہ نام شازیہ کے نام پر بھی تھا اور شکیل دونوں کے نام پر۔ دکان کھلتے ہی لوگ آنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ جیکٹس بہت بہترین تھی، جوتے معیاری تھے اور قیمتیں آدھی۔ ندیم اور نوید دونوں دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں پر وہی پرانی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ حیرانی، جلن اور غصے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نوید بڑبڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ندیم نے دانت پیچ کر کہا، اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے سامنے دکان بنا لی اور ذرا دیکھو تو سارے گاہک ادھر۔ ان دونوں کے جسم میں آگ سی لگی تھی۔ چند دنوں میں ہی شکیل کی نئی دکان پر گاہکوں کا رش روز بروز بڑھنے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی کہتا، بھائی صاحب آپ کی جیکٹ کیا ہی بات ہے، اعلیٰ کوالٹی کی، دوسری دکانوں سے آدھی قیمت، کیسے لیتے ہو؟ شکیل ہر ایک سے مسکرا کر کہتا، بس قسمت اچھی ہے بھائی جان، اللہ ساتھ دینے والا ہے۔ لیکن اصل بات صرف وہ اور شازیہ جانتے تھے۔ وہ رات جب اللہ نے ان کی زندگی بدل دی تھی، دکان کے سامنے دن بھر ہجوم رہتا تھا، گرم چائے کی خوشبو، گاہکوں کی آوازیں، کپڑوں کی کھنک اور شکیل کی سادہ مسکراہٹ۔ دوسری طرف اس کے بھائی، وہ دکانیں ان کی خالی ہو چکی تھی۔ ندیم اور نوید کے چہروں پر دن بدن غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں اکثر اپنی دکانوں کے باہر بیٹھے شکیل کو دیکھتے تھے۔ ہر بندہ اس کی دکان پر کیوں جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ نوید نے غصے سے کہا۔ ندیم نے سخت لہجے میں جواب دیا، اس کی وجہ ہے کم قیمت۔ وہ کم قیمت پر چیزیں بیچ رہا ہے، جب تک یہ آدھے ریٹ پر بیچے گا ہمارا کاروبار کبھی نہیں چلے گا۔ نوید کے منہ پر تلخی دوڑ گئی۔ یہی تو بات ہے، یہ ہمارے لیے برا ثابت ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ندیم اور نوید منافع خور ہیں۔ ندیم نے انگلیاں مٹھی میں پینچ لی۔ یہ بھولا شکیل آخر ہم سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ نوید کی آواز میں زہر گھل گیا تھا۔ یہ سب اس کی قسمت کا کھیل نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ ندیم نے غصے سے زمین پر لات ماری۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا
ایک دن ہماری دکانیں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ اس وقت ان کے اندر جلن آگ بن چکی تھی، وہ آگ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جو رشتوں کے تقدس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شکیل اپنی بڑی ہوئی دکان میں کھڑا گاہکوں کو بڑے ہی پیار سے ڈیل کرتا تھا۔ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا، نہ ہی اونچی آواز میں بات، کسی سے وہ بحث تک نہیں کرتا تھا۔ جیب بھری ہونے کی وجہ سے وہ ایسا ہی نرم دل انسان تھا۔ اس کی کامیابی نے اسے غرور نہیں بلکہ زیادہ عاجز بنا دیا تھا۔ دکان میں چلتے چلتے وہ ایک لمحہ رک جاتا اور سوچتا، یا اللہ، چند مہینے پہلے میں اسی جگہ ریڑھی لگا رہا تھا اور آج میرے پاس اپنی دکان ہے۔ وہ اکثر دعا کر کے کہتا، یا پروردگار، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ڈال۔ لیکن جو حسد اس کے بھائیوں کے دل میں بھر چکا تھا، اب وہ کسی بڑے طوفان میں بدلنے والا تھا۔ ایک رات ندیم اور نوید اپنی دکانوں میں بیٹھے تھے۔ باہر مارکیٹ سنسان تھی، ہوا میں سردی بڑھ رہی تھی۔ نوید نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ندیم، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ کیا کرنا چاہیے؟ ندیم بولا۔ نوید کی آنکھوں میں اندھیرے کی جھلک تھی۔ شکیل کی دکان چلتی رہی تو ہماری تباہی پکی ہے۔ ندیم خاموش رہا۔ نوید نے مزید کہا، لوگ صرف اس کی دکان پر جا رہے ہیں۔ پچھلے 4 دنوں سے ہمارے پاس کوئی گاہک نہ آیا، ہماری دکانیں خالی ہو رہی ہیں، پیسے ختم۔ ندیم نے مٹھی پیچی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ شکیل ہم سے آگے نکل جائے۔ وہ بھولا، وہ ناکارہ انسان جس کو ساری زندگی ہم کھلاتے رہے۔ نوید نے دھیرے سے کہا، بات ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ ندیم نے چونک کر پوچھا، کون سا طریقہ؟ بتاؤ ذرا۔ نوید نے دروازہ بند کرتے ہوئے سرگوشی کی، دکان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ندیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں، لیکن حسد انسان کی عقل کو مٹا دیتا ہے۔ چند ثانیے کے لیے وہ خاموش رہے، پھر دانت بھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کے فیصلے نے اس رات کی ہوا کو بھی ٹھڑکا دیا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں عجیب سی بھیانک خاموشی پھیل چکی تھی۔ گھر میں شازیہ نے رات کے کھانے کے بعد شکیل سے کہا، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شکیل نے اسے تسلی دی اور کہا، خیر ہے کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج دکان پر بہت رش تھا۔ شازیہ نے کہا، نہیں شکیل، کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عورتوں کی چھٹی حص کبھی غلط نہیں ہوتی۔ لیکن شکیل نے دل ہلکا کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دونوں نے مل کر دعا کی، کچھ کلمات پڑھے، لیکن اسی رات وہ فیصلہ ہو چکا تھا جو ان کی زندگیوں کو ایک اور موڑ میں لانے والا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ مارکیٹ مکمل طور پر خالی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، سردی بھی تھی۔ ندیم اور نوید کے قدموں کی چاپ خاموش چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں تھیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس اندھا غصہ تھا، یا حسد اس سے زیادہ۔ نوید نے پیٹرول چھڑکا، ندیم نے ماچس جلائی۔ آدھی رات کے سناٹے میں ماچس کی لو نے چھوٹی سی چمک دی، پھر اگلے ہی لمحے شعلہ بھڑک اٹھا۔ آگ نے لکڑی، کپڑوں اور شیلف میں کپڑے سب دھواں اٹھ رہا تھا۔ پھر شعلے آسمان کی طرف لپکے۔ نوید نے پیچھے مڑ کر دکان کو جلتے دیکھا۔ دل میں ایک عارضی اطمینان آیا، لیکن یہی اطمینان آنے والی سزا کی آہٹ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ندیم نے کہا، چلو، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ دونوں اندھیرے میں گم ہو گئے۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے پوری رات وہ شعلے آسمان کو آگ کی زبان دکھاتے رہے۔ صبح فجر کے وقت شکیل کو پیغام ملا، شکیل جلدی کرو، جلدی کرو، مارکیٹ پہنچو، تمہاری دکان میں آگ لگی ہے۔ شکیل کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ وہ کپڑے بھی مکمل نہیں پہنے تھے کہ باہر بھاگا۔ شازیہ بھی اس کے پیچھے ننگے پیر بھاگی۔ جب وہ مارکیٹ پہنچا تو دکان کا ڈھانچہ کالا پڑ چکا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، شیشے پگھل کر بہہ گئے تھے، دیوار پر سیاہ دھواں پھیلا تھا۔ شکیل چند لمحے دکان کے سامنے کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، یا اللہ خیر۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی، لیکن چند لمحوں بعد ایک مزدور بولا، مالک فکر نہ کریں، اندر کا زیادہ تر سامان محفوظ ہے، آگ صرف باہر لگی۔ شکیل نے اندر جا کر دیکھا، واقعی زیادہ تر سامان 90% وہ محفوظ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شازیہ بھی رو پڑی۔
یہ شام شازیہ نے کہا، شکیل اب یہاں رہنا بالکل ٹھیک نہیں، یہاں سے اپنی دکان فروخت کرو، تمہاری محنت پر بار بار حملہ ہوتا ہے، کئی ایسے حاسد ہیں، چلو شہر چلتے ہیں، وہاں نئی دکان کھول لیں گے۔ شکیل نے اس کی طرف دیکھا، اس کی بے چینی، اس کا خوف، سب کچھ وہ سمجھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے شازیہ، جیسا تم کہو، یہ گاؤں میرا گھر ہے، لیکن عزت اور سلامتی زیادہ اہم ہے، ہم شہر چلے جائیں گے۔ اور یوں فیصلہ ہوا۔ دکان کا بچا ہوا سامان جو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، اگلے ہی ہفتے شہر میں ایک کرائے کی دکان میں منتقل کیا گیا۔ شکیل نے شہر میں کرائے کی ایک اچھی سی دکان لی۔ جب دکان کھلی، رش پہلے سے زیادہ، یہاں زیادہ گاہک تھے۔ تھوڑی ہی مدت میں شکیل لاکھوں کمانے لگا۔ گاؤں والے حیران تھے، اور اس کے بھائی، وہ اس کے کاروبار میں اب گرتے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے نقصان بڑھتا گیا۔ حسد کی آگ آخرکار اسی کے مالک کے گھر کو جلاتی ہے۔ شہر میں نئی دکان کھولنے کے بعد شکیل کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی تھی، یہ کئی راتوں کی محنت تھی، کئی دنوں کا تگودو اور اللہ پر بے حد بھروسے کا نتیجہ۔ شہر کی بڑی مارکیٹ میں اس کی دکان نے جیسے ہی کام شروع کیا، لوگ روز اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ وہیں ایک مشہور تاجر اکثر شکیل سے کہتا، بھائی جان، آپ اتنے سستے کیوں بیچتے ہیں؟ یہاں شہر میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، آپ قیمت تھوڑی بڑھا دو، فائدہ کم ہوتا ہوگا۔ شکیل مسکرا کر کہتا، فائدہ تھوڑا بھی ہو، رزق حلال ہے، میرے لیے کافی ہے۔ یہ سادگی، یہ اخلاق ہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ شہر کا ماحول گاؤں سے کافی مختلف تھا۔ لمبی سڑکیں، روشنیوں سے بھری مارکیٹیں، لوگوں کا شور، ٹریفک کی آوازیں، اور انہی سب کے بیچ دکان میں شکیل اپنی وہی پرانی عاجزی کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ہر صبح دکان کھولنے سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی دعا کرتا، یا اللہ میرے ہاتھ میں برکت ڈال دے اور میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ شازیہ اکثر دکان کے کام میں اس کی مدد کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگتے جیسے ایک پہیا دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ گاہک ان دونوں کی محبت بھری گفتگو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے ایک دن کہا تھا، بیٹا تم دونوں میں محبت بہت ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ شازیہ ہولے سے مسکراتی، وہ دعا اپنے دل میں چپ چاپ سنبھال لی۔ چند مہینوں میں شکیل کی شہرت شہر بھر میں پھیل گئی۔ صرف سستے دام نہیں، اس کا نرم لہجہ، سچائی، محنت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے جیکٹ خریدی، شام کو واپس آیا اور کہا، بھائی اس جیب میں $100 نکلے، شاید کسی اور کی جیکٹ تھی۔ شکیل نے وہ ڈالر واپس لے کر کہا، بھائی جس کے تھے شاید اس نے اللہ کے نام پر چھوڑ دیے ہوں گے، آپ نے ایمانداری دکھائی، میں آپ کو یہ جیکٹ تحفے میں دیتا ہوں۔ گاہک یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈالے، میں ہمیشہ سے آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات نے شکیل کی دکان کو ایک نام دیا تھا، ایک بڑا نام۔ پوری مارکیٹ میں اب اس کا چرچا ہونے لگا تھا۔ اور دوسری طرف گاؤں میں ندیم اور نوید کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کے کاروبار میں ان کو مسلسل نقصان ہوا تھا۔ نہ گاہک آتے تھے، نہ کوئی سرمایہ کار۔ جن لوگوں نے ان سے ادھار پر سامان لیا وہ بھی واپس نہیں آئے۔ زمینوں کی پیداوار کم ہونے لگی۔ اس سال بارشیں بہت کم ہوئی، مارکیٹ میں خسارہ، گھر میں لڑائیاں، گویا ہر طرف دعائیں نہیں بد دعائیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ نوید اکثر رات کو کہتا، ندیم کیا ہم نے غلط کیا؟ شاید دکان جلانا یہ مناسب نہیں تھا۔ ندیم غصے سے کہتا، چپ کر، ہم نے ٹھیک کیا، جو ہوا ٹھیک ہوا، بدقسمتی ہماری نصیب میں تھی۔ مگر وقت کے ساتھ سچ سامنے آ جاتا ہے، اور وقت نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جو آگ انہوں نے لگائی تھی وہ دراصل ان کی اپنی قسمت میں لگ گئی تھی۔ ایک شام شکیل اور شازیہ گھر میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شازیہ نے پیار سے کہا، شکیل میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے اولاد نہ دی تو بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مرضی اس رب کی ہے، اللہ نے ہمیں رزق، عزت، سکون بھی دیا ہے۔ شکیل نے شازیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اولاد اللہ کی دین ہے، جب وہ مناسب سمجھے گا ضرور دے گا، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہ بھی دے تب بھی اس کا شکریہ۔ شازیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہی جملہ اس نے برسوں پہلے کہا تھا جب شکیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بھی
اس نے وہی بات دہرائی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شکیل کی عادت تھی۔ شکیل کی محبت میں کبھی کمی نہ آئی۔ چند دن بعد شکیل نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک بڑا خوبصورت 2 منزلہ گھر خریدا جو کہ ایک کینال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ گھر دیکھ کر شازیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ شکیل، یہ سب ہمارا ہے؟ شکیل نے مسکرا کر کہا، ہاں، اللہ نے دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں اچھا سا گھر دوں گا، اب یہ گھر تمہاری ملکیت ہے۔ شازیہ کے آنسو اس کی خوشی کا گہرا ثبوت تھے۔ گھر کی دیواروں پر چونے کی خوشبو، نئے پردے، کھڑکیوں سے آتی ہوئی دھوپ اور ہر کمرے میں ایک عجیب سی سکون بھر دی، جیسے یہ گھر بھی جانتا تھا کہ اس میں 2 بہت اچھے سچے لوگ رہ رہے ہیں۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ شکیل شہر میں بڑا کاروباری بن چکا ہے، ایک اچھا بڑا گھر بھی اس نے خرید لیا، تو ہر طرف باتیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ حیران تھے، اس کی کامیابی پر بہت زیادہ حیران۔ بھولا شکیل، اتنی ترقی اور اتنے جلدی؟ کچھ حسد میں ڈوبنے لگے۔ ارے قسمت نے ساتھ دیا، ورنہ وہ ایسا تھا تو نہیں، منحوس سا تھا، ذرا اس کی حالت تو دیکھو۔ مگر کچھ لوگوں نے سچ پہچان لیا۔ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ شکیل نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے اس راستے کو کھول دیا۔ لیکن ندیم اور نوید دونوں یہ سن کر کڑھاتے تھے، ہمیشہ جلتے رہتے۔ ان کی نیندیں، سکون دونوں اب چھن چکے تھے۔ گاؤں میں شکیل کی ترقی کی باتیں پہنچی تو چچا مجید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ پہلے حیرت اور پھر خوشی اور آخر میں شرمندگی بھی تھی۔ ایک دن وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے یہی بات بار بار سوچ رہا تھا، میں نے شکیل کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے شکیل کے ساتھ انصاف بالکل نہیں کیا۔ میں نے اپنے دل کا کمزور فیصلہ ٹھوس دیا اس پر، اور آج وہی شکیل سب سے زیادہ کامیاب ہے، اور میرے دوسرے بیٹے وہ کتنے خسارے میں ہیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ضمیر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ٹھیک تقسیم نہیں کی۔ گاؤں میں سردیوں کی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت کھیتوں پر سفید چادر بچھ جاتی اور دور دور تک کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اسی دھند کی طرح ایک دھند چچا مجید کے دل پر چھا چکی تھی، ایک ایسی دھند جس کا نام تھا پچھتاوا۔ چچا مجید کی عمر ڈھل چکی تھی، جسم کمزور، آواز دھیمی اور دل میں وہی پرانی تڑپ۔ میں نے شکیل کے ساتھ غلط کیا۔ وہ اکثر رات کو کروٹیں بدلتا، پچھتاوے کی گرمی انہیں سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھتا اور سرگوشی کرتا، یا اللہ، میں نے انصاف نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ ایک صبح گاؤں میں خبر پھیلی، چچا مجید کی طبیعت کافی خراب ہے، شاید آخری وقت اب بہت قریب ہے۔ یہ خبر آندھی کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گھر میں رشتہ دار، پڑوسی سب جمع ہونے لگے۔ چچا مجید کی سانسیں وہ بھاری ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے وہ گہرے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا، اس کا خیال رکھیں، شاید یہ آخری دن ہو۔ دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ یہ بات سن کر ندیم اور نوید سہم گئے۔ نوید نے آہستہ سے کہا، ابا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چچا مجید نے ہونٹ ہلائے، شکیل کہاں ہے؟ شکیل کو بلاؤ۔ ندیم اور نوید کا چہرہ بگڑ گیا۔ ندیم غرور سے بولا، وہ نہیں آئے گا ابا، آپ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے اسے کیا دیا کہ وہ آئے گا؟ آپ نے اسے کچھ نہیں دیا۔ نوید نے کہا، اسے بلانے کا کیا فائدہ، اب وہ بڑے لوگوں میں رہتا ہے۔ چچا مجید نے کمزور ہاتھ اوپر اٹھایا، مجھے اس سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے، آخری بار۔ لیکن دونوں بیٹے ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوید نے تلخی سے کہا، وہ نہیں آئے گا ابا، میری بات پر یقین کریں، وہ بھلا ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ چچا مجید کی آنکھوں میں آنسو آ کر گئے اور کہا کہ چاہے وہ ناراض ہے لیکن میں اس کا باپ ہوں، وہ مجھ سے ملے گا، میں جانتا ہوں۔ آخرکار گاؤں کی ایک پڑوسی نے ہمت کی اور کہا کہ ندیم، اچھا آپ نہیں کر رہے، آخر وہ باپ ہے، اس کی بات مان لو، شکیل کو پیغام دو۔ ندیم اور نوید نے نہ چاہتے ہوئے نمبر ملایا۔ شکیل اپنی دکان پر بیٹھا ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ وہ فون کی گھنٹی بجی، اس نے موبائل دیکھا، نوید کا نمبر۔ ایک لمحے کو اس کا دل کانپ گیا۔ کئی مہینوں کے بعد بھائی نے نہ اسے کال کی تھی، نہ ہی پتا اب وہ کال کیوں کرے گا۔ نوید نے اسے فون کیا اور سرد لہجے میں کہا، شکیل، ابا کی حالت ٹھیک نہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔
شکیل کے ہاتھ لرز گئے۔ کیا ہوا ابا کو؟ میرے ابا کو کیا ہوا؟ بس اس کا آخری وقت لگ رہا ہے، اب وہ اپنے بستر پر ہے اور آواز مشکل سے نکل رہی ہے۔ اگر آنا چاہو تو آ جاؤ، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ شکیل کے دل میں تیر سے لگے۔ شکیل نے آہستہ سے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے دکان بند کی، شازیہ کو خبر دی اور بغیر وقت ضائع کیے گاڑی لے کر گاؤں کی طرف پہنچا۔ جب اس کی گاڑی گاؤں کی مٹی والی سڑکوں پر داخل ہوئی تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا، اتنی بڑی گاڑی، جیسے کوئی بڑا آدمی آ گیا، اور سفید کار نہیں بلکہ بڑی چمکتی ہوئی بڑی گاڑی تھی۔ بچے بھاگ کر ایک دوسرے سے کہتے، دیکھو شکیل آیا ہے۔ شہر والا بڑا آدمی جیسا لگ رہا۔ کچھ بوڑھے سر ہلا کر بولے، اللہ نے اس بھولے کی قسمت بدل دی۔ شکیل گاڑی سے اتر کر اس کا دل گھبرا سا گیا، چہرے پر پریشانی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور سامنے چچا مجید کمزور حالت میں چارپائی پر لیٹے تھے۔ چچا مجید نے جیسے ہی شکیل کو دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ شکیل میرا بیٹا! شکیل فوراً دوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، باپ کے ہاتھ پکڑ کر بولا، ابا کیا ہوا آپ کو؟ میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا مجید کے لب کپ کپانے لگے۔ بیٹا میری بات سنو، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دینا۔ شکیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کر، آپ میرے والد ہیں، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ چچا مجید کی سانس بھاری ہونے لگی۔ میں نے دوسرے بیٹوں کی باتوں میں آ کر تیرا حق مارا، تیرا حق تجھے نہیں دیا، میں نے انصاف نہیں کیا بیٹا۔ شکیل نے باپ کا ہاتھ چوم لیا۔ ابا میں نے سب معاف کیا، بے فکر رہیں، آپ میرا فخر رہیں، میں کبھی آپ سے ناراض نہیں تھا۔ چچا مجید کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا۔ انہوں نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تیری جائیداد میں اب تجھے حصہ ضرور دوں گا۔ جو کام مجھے آج سے بہت سال پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ میں اب کروں گا۔ شکیل نے فوراً باپ سے کہا، ابا مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے جو بچپن میں ملا تھا۔ چچا مجید کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو نکلا۔ میرے بیٹے، تو میرا فخر ہے، تو نے میرا سر فخر سے بلند کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ اسی لمحے چچا مجید کی سانس ایک آخری بار چلی اور پھر رک گئی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شکیل نے باپ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، وہ خاموش تھا لیکن آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ جنازے میں پورا گاؤں جمع تھا، لوگ حیران تھے۔ شکیل کسی بیٹے کی طرح نہیں بلکہ ساری ذمہ داریوں کے طرح اپنے باپ کی نشانی سنبھالنے والا بیٹا بن کر کھڑا تھا۔ وہی بھائی ندیم اور نوید جو اسے ہمیشہ سے حقیر سمجھتے تھے، اسے بیکار انسان سمجھتے تھے، جنازے کے دوران مسلسل سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شام کو کئی گاؤں والوں نے سرگوشی کی۔ شکیل بڑا عزت والا نکلا، اس نے باپ کا مان رکھ دیا اور باپ نے اسے کچھ بھی نہ دیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ کا ایک پیار کرنے والا بیٹا۔ ایک شخص نے کہا، شکیل جیسا بیٹا ہو تو محل نہیں چاہیے۔ باپ کے انتقال کے بعد شکیل کچھ دن گاؤں میں رہا۔ وہ گھر جو کبھی اس کے لیے تنگ سا لگتا تھا، آج اس نے وہ کچا سا مکان دیکھا جو اسے ورثے میں ملا تھا۔ آج سے پہلے بھی وہ گھر سونا لگ رہا تھا۔ باپ کی چارپائی اب خالی تھی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تیر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے دور رہ کر بھی ان کے دل کا بوجھ محسوس کر سکتا تھا۔ ندیم اور نوید کے چہرے پر ہر وقت ایک جھکاؤ سا تھا، ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے، نہ کاروبار، نہ آمدنی، نہ عزت، نہ سکون۔ ایک رات دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے، شکیل سے دشمنی نے ہمیں برباد کیا اور وہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں شرمندگی بھر آئی تھی۔ چند دن بعد شکیل شازیہ کے ساتھ شہر واپس آیا۔ دکان پہلے کی طرح چل رہی تھی اور لوگ اب انہیں شکیل بھائی کہہ کر احترام سے بلاتے۔ شازیہ کے چہرے پر سکون تھا، وہ جانتی تھی اللہ نے ان دونوں کو عزت کے ساتھ پہلے سے زیادہ کھڑا کیا۔ ایک دن شکیل نے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کہا، شازیہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام کروں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ شازیہ نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کیا سوچا آپ نے؟ اس نے کہا، ایک چھوٹا سا شاپنگ مال بنا لیتے ہیں، ہر غریب محنت کش کو چھوٹا سا کیبن سستے کرائے پر دیں گے، جیسے مشکل وقت میں کسی نے ہمیں سہارا نہیں دیا تھا ایسا ہم کسی کو سہارا دیں گے۔ وہاں بہت سارے ملازم ہوں گے جن کا روزگار بن جائے گا۔
میں چاہتا ہوں دوسروں کو سہارا دو۔ شازیہ کی آنکھوں میں فخر اتر آیا۔ تم واقعی اچھے انسان ہو شکیل، میں تمہارے ان نیک خیالات کی قدر کرتی ہوں۔ شہر کا سب سے صاف، بہترین اور بڑا شاپنگ مال وہ وجود میں آیا۔ گاؤں میں ندیم اور نوید کی حالت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ کھیتی ختم ہو چکی تھی، زمینیں بک چکی تھی، مارکیٹ بند، سامان فروخت کر کے انہوں نے قرض اتارا، پھر گھر کا سامان بھی بکتا رہا۔ آخر ایک دن ندیم کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ نوید، میں اب برداشت نہیں کر سکتا، ہم نے شکیل کے ساتھ برا کیا، چل اس سے معافی مانگتے ہیں۔ نوید کے پاس بھی اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چل بھائی، شاید وہ ہمیں معاف کر دے۔ دونوں بھائی سر جھکاتے ہوئے وہاں شہر پہنچے۔ شکیل کے شاپنگ مال کے سامنے وہ بڑے بڑے شیشے دیکھ کر حیران ہو گئے، جہاں اتنے سارے ملازم کام کر رہے تھے۔ یہ مال، یہ ان کے بھائی کا تھا جس سے وہ کبھی ریڑھی کا کرایہ مانگتے تھے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ شکیل اپنی دکان کے اندر بیٹھا حساب کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے اس کے دونوں بھائی وہ کھڑے تھے، سر جھکا کر، شرمندہ، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر بہت زیادہ شرمندگی اور آنکھوں میں وہ خالی پن جو صرف قسمت ہارے والوں کو ملتا ہے، ایسے لوگ جو ہار جاتے ہیں۔ ندیم نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، شکیل بھائی، ہمیں معاف کر دے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ نوید بھی رو پڑا، اگر ہو سکے تو بھائی اس شاپنگ مال کے سامنے سیکیورٹی گارڈ کی ہمیں نوکری دے دے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ یہ منظر شکیل کی ساری زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ تھا۔ وہ اٹھا، آہستہ سے بھائیوں کے قریب آیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں تمہیں معاف کیوں نہ کروں بھائیو، تم میرے بھائی ہو، میری دنیا ہو، میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ تم تو میری دنیا ہو، میرے بھائی ہو، میں تم سے بھلا کیوں ناراض ہوں۔ ندیم اور نوید دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، کل سے آ جانا، لیکن یہاں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری نہیں، یہ میرا مال ہے، تم بھی میرے بھائی ہو، یہ سنبھال لینا۔ مرتبہ چھوٹا نہیں، بس ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ دونوں بھائی حیران تھے اور وہ اس سے متاثر ہوئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس بھائی کو انہوں نے توہین دی، جسے کبھی عزت نہ دی، اور وہ ان کو عزت دے رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرے، زندگی پھر سے بہتر ہونے لگی۔ شکیل کا شاپنگ مال شہر کی مثال بن گیا۔ شازیہ کی دعا پوری ہوئی۔ چند سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام مجید پر رکھا۔ اپنے باپ کی یاد میں اسے نام دیا۔ ندیم اور نوید اپنی نئی زندگی میں سیٹ ہو گئے تھے۔ ان کا نفس ٹوٹ چکا تھا، دل اب بدل گیا تھا، اور سب لوگ یہی کہتے تھے، جس کے دل میں حسد نہ ہو اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ جس نے صبر کیا، اللہ نے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔